नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तबलीग कोर्स की तीसरी क्लास का आगाज किया जा रहा है। इससे पहले दो क्लासेस के अंदर ये बात की जा चुकी है कि तबलीग कैसे करनी है, तबलीग होती क्या है, तबलीग का माखज़ क्या है, तबलीग करने से हमें हासिल क्या होगा, और सबसे बड़ी बात कि तबलीग करने के फ़ायदे क्या हैं और कौन सा बंदा बेहतर मुबल्लिग बन सकता है, किस तरह का इंसान तबलीग करके एक बेहतर इंसान बन सकता है। इसी तरह दूसरी एपिसोड में हमने ये पढ़ा था कि जो मुश्किलात और जो मसाइब एक मुबल्लिग को पेश आते हैं, उन मसाइब से वो कैसे लड़ेगा, उन मसाइब में वो कैसे अपना दिफा करेगा और कुरान और हदीस का पैगाम आम लोगों तक पहुंचाएगा। आज की इस तीसरी एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि तबलीग करते हुए किस तरह का कंटेंट देना है, किस तरह के हवाले देने हैं, हवालों की तरतीब कैसे रखनी है, और ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमारे डायरेक्ट हवाले देने के बावजूद भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं और हक सच को मानने की बजाय अपने बुजुर्गों, अपने आबाओ अजदाद के फरसूदा तरीकों पर चलने को तैयार है। ऐसी क्या वजूहात है? तो आज हम 14 कुरान की आयत से ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी तबलीग का कंटेंट क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। मेरे भाइयों, एक बात अपने जहन में रख लीजिए कि तबलीग का आगाज हमेशा अकायद से होता है। अकायद वो होते हैं जो इस्लाम में असल, उसूल, नस या बुनियाद की हैसियत रखते हैं, जिनको मानने या ना मानने से, करने या ना करने से, और जिनके होने या ना होने से इंसान के ईमान और कुफर के सादिर होने का खदशा हो। यानी कोई ऐसा अकीदा रख लेना जिस अकीदे के रख लेने के बाद इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाए। तो हमेशा सबसे पहले उन अकायद पर तबलीग की जाती है, उन अकायद के बारे में आगाही दी जाती है, उन अकायद के बारे में लोगों को बताया जाता है। कभी भी फ़िरोग मसाइल, ऐसे मसाइल जो कि इख्तलाफी हों, ऐसे मसाइल जिनके होने या ना होने से इंसान पर कुफर लाजिम ना आता हो, कभी भी तबलीग का आगाज वहां से नहीं होगा। जैसे मैं एक ऐसे शख्स से मिलूं जो कब्र परस्ती करता हो, कब्र वालों से मदद मांगता हो, कब्र वालों की मदद को जायज समझता हो, उसका यह मानना हो कि कब मरने के बाद भी इंसान दूसरे इंसानों की मदद करते हैं, मेरा उससे कभी भी इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि क्या रफ़उल यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा शख्स जो तकलीद करता हो, जो मुकल्लिद हो, मैं कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ इस बात पर बहस नहीं करूंगा कि इमाम के पीछे ऊंची आवाज में आमीन करनी है या नीचे आवाज में। मैं कभी भी उसके सामने अपने दलाइल नहीं रखूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इससे बड़ी गुमराही यानी तकलीद के अंदर फंसा हुआ। तो इस पॉइंट को जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तबलीग करते हुए कि जिस शख्स की तबलीग की जा रही है, कहीं वो पहले से किसी उसूल में तो नहीं फंसा हुआ। अगर वो किसी उसूल के अंदर गलत है या किसी उसूल के अंदर उसकी बुनियाद ही गलत है, तो उसके साथ कभी भी रफ़उल यदैन के ऊपर ना तो मुबाहिसा होगा, ना मुनाजिरा होगा, और ना ही उसको रफ़उल यदैन पर तबलीग की जाएगी, बल्कि उसको सबसे पहले उसके बुनियादी अकायद ठीक किए जाएंगे, ताकि उसके दरमियान जो खटका है कि शायद वो इस्लाम में है या नहीं, वो खत्म हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ
جو قبر پرستی کرتا ہو، جو قبر والے سے مانگتا ہو، جو قبر والے کو اپنا داتا اور مشکل کشا مانگتا ہو، ایسے شخص کو کبھی بھی رفع الجدین کی تبلیغ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے اس سے بڑی گمراہی میں، اس سے بڑے مسئلے کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز سمجھ لیں، کیونکہ اگر میں اس کی رفع الجدین ٹھیک کرا بھی دوں، لیکن رفع الجدین کے ہونے یا نہ ہونے سے نماز کی جب اصل پہ فرق نہیں پڑتا تو ایمان کیسے خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ جبکہ اس کا قبر سے مانگنا، قبر والے سے مانگنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبر کی مٹی کو متبرک جاننا، یہ تمام چیزیں اس کو اسلام اور کفر کے درمیان متزلزل کر دیتی ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اس کو پہلے اس کے عقائد کی بہتری کی کوشش کروں گا، پھر فروغ اور مسائل کی طرف جاؤں گا۔ اس حوالے سے کل 14 آیات میں نے اکٹھی کی ہیں، جن کو ہم باری باری پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اولاً یہ کہ میں جب بھی کبھی تبلیغ کرتا ہوں، یا میں جب بھی کبھی تبلیغ کرنے کے لیے کہیں جاتا ہوں کسی شخص کے پاس، یا کوئی شخص میرے پاس سوال لے کر آتا ہے اور وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے، تو میں سب سے پہلے اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے اس کے اوپر کیا عقائد اور کیا دلائل ہیں۔ تو جب وہ دلائل دیتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، پھر صحیح احادیث سے حوالہ دیتا ہوں، پھر سلف کا عقیدہ بتاتا ہوں، پھر صحابہ اور تابعین کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ میں کبھی بھی پہلے سلف کا عقیدہ بتا کر پھر قرآن کی آیت نہیں دیتا، کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہترین راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں۔ ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، اصولی بات ہے، ٹھیک ہے کہ کتاب اللہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جب بھی کبھی کسی معاملے کے اوپر، خاص کر بنیادی عقائد پر کسی بندے کو تبلیغ کرنے لگیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے پاس اس سے متعلق قرآن سے کافی زیادہ تعداد میں مواد موجود ہو، تاکہ ہماری بات کا زیادہ سے زیادہ ہمارا کنسنٹریشن ہے، یا ہماری آپ کہہ لیں جو ہماری توجہ ہے وہ اسی بات پر رہے کہ قرآن کا اس بارے میں کیا فہم ہے۔ ہماری کنسنٹریشن لوز نہ ہو، ہماری کنسنٹریشن حدیث پہ آئے گی تو پھر وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا یہ کسی وہابی نے لکھ دیا یا کسی دیوبندی نے لکھ دیا ہے۔ قرآن کے معاملے میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو بنیادی عقائد جب بھی ڈیفائن کرنے لگیں گے، پہلے ہم کیا کریں گے کہ قرآن کی آیات دیں گے، قرآن ہی بنیاد پہ رہے گا، قرآن ہی پیش کیا جائے گا سب سے پہلے۔ اور عقائد کے معاملے میں قرآن تو روز روشن کی طرح آیا ہے، عقائد کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اب کوئی چیز ان عقائد کے ساتھ جو احادیث میں سے نکل کر ٹکرا جائے تو وہ احادیث رد ہو جائیں گی، یا ان احادیث کی قرآن کی روشنی میں تعویل کی جائے گی۔ اگر وہ صحیح احادیث ہوں گی تو ان کی تعویل کی جائے گی، اور اگر ضعیف یا موضوع ہوں گی تو وہ تو ویسے ہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم قرآن سے دلیل کیوں دیں گے؟ کیونکہ جب ہم کسی کو کسی کے عقائد کے اوپر اصلاح کرنے لگتے ہیں، یا جب ہم کسی کو کسی کے عقائد کے اندر بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس کو نصیحت کرتے ہیں، ہم اس کو واعظ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری مشکلات کو حل کر دے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں مشکلوں میں ڈالے، اللہ ہی ہے جو تمہیں مشکلوں میں ڈالتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں مشکلوں سے نکالتا ہے۔ جب اس طرح کے عقائد بیان کرنے ہوں گے، نصیحت کرنی ہوگی، واعظ کرنا ہوگا، تو ہم قرآن لیں گے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے تم میں سے ایسا جو نصیحت کو قبول کرے؟ سب سے پہلے قرآن، تمام چیزیں بعد میں، تمام پرائیورٹیز بعد میں، بڑے سے بڑے محدث کی، بڑے سے بڑے مفسر کی، بڑے سے بڑے عالم کی، بڑے سے بڑے صحابی کا قول بعد میں، پہلے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام رکھا جائے گا۔ کیوں رکھا جائے گا؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں،
اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ اس کے اندر عقائد کو ایسے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ اب ان کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، فہم کو بڑھانے کے لیے، اپنی وکیبلری کو بڑھانے کے لیے، اپنے انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے لیے ہم مفسرین کو بھی پڑھتے ہیں، مترجمین کو بھی پڑھتے ہیں، جو قرآن کے فلسفی ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ براڈ ہو سکے، ہم اس چیز کو کھول کر مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو قرآن ہی بنیاد ہے۔ اور جب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جب آپ لوگوں کے پاس اپنی چیزیں لے کر جاتے ہیں، قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ آگے سے ان کے اوپر تعویلات کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے اقوال کو ان پر فوقیت دیتے ہیں، تو یہ معاملہ خالی آپ کے ساتھ پیش نہیں آ رہا، یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی آتا تھا، یہ صحابہ کے ساتھ بھی آتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے سورہ بقرہ ورس نمبر 170 کہ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گمراہ کر دیے گئے ہوں۔ یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی واضح آیات آ گئیں، واضح نشانیاں آ گئی، واضح باتیں آ گئیں، پھر بھی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جو ہمارے بڑے بزرگ کرتے آ رہے ہیں نا ہم وہی کریں گے۔ تو آج بھی جب کسی بندے کے سامنے آپ یہ رکھیں گے تو وہ یہی کہے گا یار میرے باپ دادا یہ کام کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ یعنی آپ کسی قبر پرست کے پاس جائیں اور اس کے سامنے یہ آیت رکھیں اور اسے کہیں یہ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو کہے گا یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ تو میرے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کی اپنی کاٹ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود وہ کام کر رہا ہے جو اس وقت کے کافر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے 269 نمبر آیت ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے اسے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اس قرآن سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کریں گے، وہی حکمت پائیں گے، وہی فہم پائیں گے، وہی دانائی پائیں گے۔ اب ہمارے اکثر دوست جو ہیں نا جن کا تعلق کسی خاص مسلک سے ہوتا ہے، کسی خاص اسکول آف تھاٹ سے ہوتا ہے، جب ہم ان کو قرآن سے کوئی چیز دیتے ہیں نا تو وہ اس سے خود ہی کوئی عقیدہ گھڑ لیتے ہیں اور خود ہی گھڑ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یار اس کے بارے میں فلاں مفسر نے یہ کہا ہے یا فلاں مفسر نے یہ کہا ہے۔ ایک کتاب ہے دیوبند اسکول آف تھاٹ کی، اس کا نام ہے عقیدہ طحاویہ، ٹھیک ہے جی۔ اس عقیدہ طحاویہ کے بارے میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو فہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا پیش کریں گے ہم وہی مانیں گے۔ تو ہم بھی تو وہی مانتے ہیں نا، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگ وہ مانتے ہو جو آپ کا دل چاہتا ہے، جس سے آپ کا اپنا مسلک سیٹسفائی ہوتا ہے، جس سے آپ کی اپنی نفسانی خواہشات سیٹسفائی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، یہ شروع سے کرتے آئے ہیں، ازل سے کرتے آئے ہیں، ابد تک کرتے رہیں گے۔ آپ نے ان کے سامنے قرآن کی بات رکھ دینی ہے جو کہ حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، جس کے اندر حکمت اور دانائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ لوگ آپ کو اپنی طرف مائل بھی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ قرآن کی ایک آیت کو یاد رکھیں۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، من گھڑت باتیں، وہ باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود گھڑتے ہیں، قیاس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ وجہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کا فہم پہنچ سکے۔ اگر 10 بندے قرآن کی 10 مختلف آیات کی تبلیغ کریں، 10 بندوں کو، 20 بندوں کو، اور ان 20 میں سے مزید 10 بندے آگے تبلیغ کریں تو ایک مہینے کے اندر وہی 10 آیتیں 300، 400، 500 لوگوں کی زبانوں پر ہوں گی۔ آپ تبلیغ کا مقصد نہیں سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کی بات کو عام لوگوں تک پہنچانا، جن تک قرآن نہیں پہنچا، جن سے قرآن چھپایا گیا ہے، قرآن کی آدھی آدھی آیتیں پہنچا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اس گمراہی سے ان کو نکالنے کے لیے ان کو قرآن کا حوالہ دینا پڑے گا۔
ان کو قرآن سمجھانا پڑے گا. اور قرآن سمجھانے کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے جتنے باطل عقائد ہیں وہ قرآن سے ثابت. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کر لی ہوتی. رسول اللہ کی کون سی راہ اختیار کر لی ہوتی؟ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا آپ کو. سرکار نے فرمایا سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ. پہلا چیز، پہلا آپشن، پہلے چلنے والی چیز کون سی ہے؟ کتاب. کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب. اس کو پہلے پکڑنا ہے، اس پر پہلے عمل کرنا ہے، اس کے بعد دنیا کی باقی چیزیں ہیں. قرآن کے عقائد کو لے کر چلنا ہے، جو عقائد اللہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہوں، جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہوں، وہ عقائد لے کر چلیں. لیکن اس دن پچھتائے گا انسان قیامت والے روز اور اپنی انگلیاں چبو چبو کر کہے گا کہ کاش میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی، ان کی بات سن لی ہوتی. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، جب جان نکل چکی، جب سب کچھ ہو گیا، جب مہلت ختم ہو گئی، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ جائیں کھیت. ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا، فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ انسان اس دن ہائے کہے گا افسوس کاش اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی بری سنگت میں نہ گیا ہوتا، اس کی بری سنگت میں نہ اٹھا ہوتا، اس کی بری سنگت میں نہ چلا ہوتا، اس کی باتیں میں نے نہ مانی ہوتی تو کاش میں آج اس حالت میں نہ ہوتا. یہ بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ جائیں گے. اور اس نے مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی تو شیطان نے انسان کو دغا دینے والا ہے. اور رسول کہے گا میرے پروردگار بے شک میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو فالو نہیں کیا، قرآن کی جگہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے بابوں کی، بزرگوں کی باتوں کو. جی ہوں گے محترم، ہیں محترم، ہم سلف اسلاف اور بڑے بڑے بزرگوں کی پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروں کی خاک کے برابر نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے تبلیغ کی، ہم بھی قرآن سے تبلیغ کریں گے. آدھی آدھی آیتیں نہیں پیش کرتے، ہم قرآن کا پورا منہج، پورا فہم پیش کرتے ہیں. تو ہر مبلغ کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کا مکمل فہم لوگوں تک پہنچائے. ورنہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن آپ کو تو سب بتاتے ہیں نا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، جسے ہم حدیث شفاعت کہتے ہیں. کافی لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ قرآن کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے. جس دن سرکار دو عالم، جس بندے کی سرکار دو عالم شفاعت کر دیں وہ بخشا گیا، اور جس شخص کی سرکار دو عالم شکایت کر دیں ذرا سوچیں تو صحیح اس شخص کا کیا حال ہوگا، اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن نہیں، کیا مبلغین، کیا سامعین، کیا حاضرین، سب کے سب اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے. تمام کے تمام لوگ اپنی انا، اپنی نفس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، لیکن ان کو نہ دین سے کوئی مطلب، نہ سرکار کے اقوال سے کوئی مطلب، نہ اللہ کی کتاب سے کوئی مطلب. اسی وجہ سے جتنے بھی نئے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں تبلیغ کی طرف جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو لے کر آگے بڑھیں، تاکہ کل کو ہم ان لوگوں میں سے شامل نہ ہوں جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں. کیا شکایت کریں؟ اور رسول کہے گا میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اپنے باپوں، بزرگوں، آبا و اجداد کو فالو کرنا شروع ہو گئے تھے. تو ہم بھی اگر اسی فرسودہ رسم و رواج کے تحت تبلیغ کریں گے تو پھر ہم میں اور باب پرستوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو ہم قرآن سے تبلیغ کریں گے، نہ ہم فضائل اعمال اٹھائیں گے، نہ سنی بہشتی زیور اٹھائیں گے، نہ انجینئر صاحب کے ریسرچ پیپرز اٹھائیں گے. ہم قرآن اٹھائیں گے، ہم قرآن سے بات کریں گے، ہم قرآن سے تبلیغ کریں گے. قرآن میں آتا ہے
جب انہیں ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ کون؟ وہ لوگ جو ہدایت چاہتے ہوں گے، وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو کوئی اہمیت اور کوئی فوقیت دیتے ہوں گے، جن کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مقام ہوگا، جن کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات کی وقت ہوگی، وہی لوگ جب اللہ کی آیات سنیں گے تو کہیں گے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، ہم فالو کرنے لگ گئے، ہم نے نہیں دیکھا اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ آج کا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو کھڑا ہو کے سوچتا ہے سرکار نے یہ حرام کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ صحابہ کا یہ کریکٹر نہیں تھا، سرکار کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے، سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، بس ہمیں نہیں پتا حکمت کیا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ بھئی حکمت کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن تھا نا، یہی مشن تھا نا کہ بھئی اللہ کی تمام باتوں کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے، کوئی بندہ رہ نہ جائے، کوئی بندہ رہ نہ جائے، اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، شیطان کی طرف نہ جائیں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ کی اطاعت کرو۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، جو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت وہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر پہلے سے ہی ایسا غبار بیٹھا ہے نا فرقہ واریت کا کہ وہ چاہ کر بھی نہیں سن سکتے، ان کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، اب وہ سن تو سکتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کے دماغوں کے اندر ان کے بزرگوں کا بتایا ہوئے گندے عقیدوں کا غبار جمع ہو چکا ہے، وہ نہیں مانتے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ہم دعوت قرآن سے دیتے رہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارا کام تھا محض پہنچا دینا، سو ہم نے پہنچا دیا، ہم پہنچاتے رہیں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہر بندے تک پہنچاتے رہیں گے، چاہے وہ اس بات کو مانے یا اس بات کو نہ مانے، چاہے وہ اس بات کو چھوڑ دے چاہے وہ اس بات کو پکڑ لے، یہ اس کے اوپر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہارے سامنے ایک سیدھا راستہ رکھ دیا ہے، اب چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو، چاہے ایمان والے بنو چاہے کافر بنو، چاہے قرآن والے بنو چاہے بابوں والے بنو، وہ تمہارے اوپر ہے، تمہیں اللہ نے ایک آپشن دے دیا۔ اور یہ لوگ جس چیز کی پیروی کرتے ہیں نا، یہ ان کا گمان ہوتا ہے، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ لوگ تھوڑا غور سے جن جن لوگوں نے قادیانی ہونے، کیا نام ہے، نبی ہونے کا یا ملہم ہونے کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، وہ وہموں کے اندر پھنسے ہوئے ہیلوسینیٹڈ لوگ تھے، سائیکوٹکس، جن کے دماغ نہیں کام کر رہے تھے، جن کے دماغ پھیر دیے گئے تھے یا پھر چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سے، تو ان کو وہم آنے لگے اور اسی کے پیچھے چلنے لگے، اور بعد میں آنے والے لوگ ان کے پیچھے، ان کے بعد والے لوگ ان کے پیچھے، ان کے بعد والے لوگ ان کے پیچھے، یہ بھیڑ چال شروع ہو گئی، جس طرح جانوروں میں ہوتی ہے نا اس طرح بھیڑ چال شروع ہو گئی۔ جس میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ دو چوائسز آ گئی، نَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بھائی اب تمہاری مرضی ہے، شکر کرو یا کفر کرو۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پچھلے دنوں میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، تو اس ویڈیو کے اندر ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا اشرف المخلوقات ہونے کا ذکر ہوتا نا، تو کہتے جی اللہ نے نہیں کہا قرآن میں کہیں پہ بھئی انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، لیکن جو انسان ہے وہ عقل سلیم ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر شے سے افضل ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کچھ اشیاء سے افضل ہے۔ تو میں اس کے اوپر صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، وہ اشرف المخلوقات اس وجہ سے نہیں بنایا کہ اس کو عقل دی ہے، عقل تو جانوروں کے پاس بھی ہے نا کہ نہیں ہے؟ کون نہ نہیں ہے؟ آپ پکڑ کے لے کے جاؤ نا اس کو آگ کی طرف، اور سے کہو میں تجھے آگ میں ڈالنے لگا ہوں، بالکل پھینکنے لگو، تو بلہ ہو، کتا ہو، سور ہو، کوئی بھی جانور ہو، وہ ہاتھ میں مارنے لگے گا، پھڑپھڑانے لگے گا۔ کتے کے سامنے زہر رکھ لو، وہ سونگ گیا نا اگر زہر کو تو وہ نہیں کھائے گا، اتنی عقل ہے اسے کہ میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا نہیں کھانا، میں نے کیا پینا ہے اور میں نے کیا نہیں پینا۔
کیا چیز میرے لیے خطرے میں ہے اور کیا چیز میرے لیے خطرے میں نہیں ہے، کس چیز سے میری جان خطرے میں آ جائے گی اور کس چیز سے میری جان خطرے میں نہیں آئے گی۔ یہ ہے اس کے پاس، اتنی عقل ہے، لیکن اس کے پاس چوائسز، بیٹر چوائسز نہیں ہیں۔ گھوڑا کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ اس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک زندگی کا ایک سرکل ہے جس کو اس نے فالو کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ پرندہ ہے، اس نے اپنے ایک سرکل کو پورا کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے پاس چوائسز ہیں، چاہے تو تبلیغ کرے، چاہے تو گھر لیٹ کے نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھتا رہے، چاہے تو اللہ کے دین کا کام کرے، ٹھیک ہے، چاہے تو بس اپنی انجینئرنگ کے اوپر ہی فوکس کر کے بیٹھا رہے، چھوڑ دے دین کیا ہوتا ہے، دین مجھے نہیں پتا۔ یہ اس کے پاس چوائسز ہوتی ہیں۔ یہ چوائسز صرف دو مخلوقات کے پاس ہیں جو ابھی تک میرے علم کے مطابق ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کوئی بات میں غلط کروں تو مجھے بتائیے گا۔ دو مخلوقات کے پاس ایسے آپشن موجود ہیں، ایک جنات، دوسرے انسان۔ اور جنات کو بھی اللہ نے انسان کے تابع کر کے رکھا ہے، ان کی زندگی لمیٹڈ ہے، جنات کی ان کے فیچرز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، لیکن انسان کے فیچر انلمیٹڈ ہیں۔ انسان آج خلا میں جا سکتا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز بنا سکتا ہے، جنات کا یہ حساب کتاب نہیں ہے۔ ان کا ایک سرکل آف لائف ہے، وہ اس میں رہتے ہیں، لیکن اس سرکل آف لائف کے ساتھ ان کے اندر چوائسز موجود ہیں، چاہے وہ حق کو قبول کریں، چاہے وہ حق کو قبول نہ کریں، چاہے تو کسی کے ساتھ شرارت کریں، چاہے تو کسی کے ساتھ نیکی کریں، یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے بہرحال۔ لیکن انسانوں کے پاس اس سے بھی زیادہ آپشن موجود ہے، اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتے جو ہیں، ملائک جو ہیں، وہ تو اللہ کے پکے سچے غلام ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، دیٹس اٹ، اینڈ آف اسٹوری۔ وہ کرتے ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ہماری طرح نہیں ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میرا ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک دعویٰ ہے۔ میں نہیں کہا اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اللہ کہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بنایا ہے ان کو اشرف المخلوقات، اور کیوں بنایا ہے اس کی میں نے پوری لاجک آپ کو سمجھا دی ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ خیر، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس میں عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں شک کرتے ہیں اس کتاب میں، جس کے بارے میں قرآن اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، شک نہیں، ریب نہیں ہے۔ چیک کیجئے گا ڈکشنری کے اندر جا کے کہ ریب کس چیز کو کہتے ہیں۔ شک بھی عربی کا لفظ ہے، یہ ریب سے بھی پاک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی چیز بھیجی ہے جس میں نصیحت ہے، تو نصیحت کہاں سے کریں گے؟ بخاری مسلم سے کریں گے یا قرآن سے کریں گے؟ فضائل اعمال سے کریں گے یا قرآن سے کریں گے؟ جس کی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے۔ عقائد کے اوپر تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی ضرورت پڑے گی، اور صرف قرآن سے ہی تبلیغ کریں اور کسی کتاب سے تبلیغ نہ کریں۔ کیوں تبلیغ کریں محض قرآن سے؟ ہے نا سوال اٹھتا ہے نا دماغ کے اندر کہ بھائی قرآن سے کیوں تبلیغ کریں؟ بھائی بخاری مسلم سے بھی کی جا سکتی ہے، کہ بخاری مسلم صحیح کتابیں نہیں ہیں، اچھی کتابیں ہیں، صحیح کتابیں ہیں، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن گارنٹیڈ ہے، قرآن پہ کسی کا اختلاف نہیں، قرآن پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ کیوں؟ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، آسان ترین راستہ قرآن دکھائے گا۔ قرآن کے علاوہ جتنے بزرگوں بابوں کی کتابیں کھول کے پڑھو گے، قرآن وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں گے، لیکن قرآن واحد ہے جو کیا کرے گا؟ تمہیں آسانی دے گا۔ قرآن وہ ہے جو تمہارے لیے بہتری کرے گا، قرآن وہ ہے جو تمہارے حق میں بہتر کیا ہے یہ جانتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ قرآن کا حق پورا کرو گے نا، تو قیامت والے دن یہی قرآن تمہارے حق میں دلیل بن جائے گا، اور قرآن کے ساتھ غداری کرو گے تو تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا۔
اس سے بڑی کسی بندے کو کیا میں مثال دوں؟ اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. جو نیک عمل کریں گے. نیک عمل کون سے؟ نیک عمل کون سے؟ جو بل گیٹس کرتا ہے. نیک عمل کون سے؟ جو سلمان خان ڈونیشنز کرتا ہے. نہیں، نیک عمل وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، وہ نیک عمل ہے. رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی چیز نیک عمل میں داخل نہیں ہوتی. خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے، اور جو بد اعمال کرتے ہیں نا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تیار ہو جاؤ. اگر تم اس دنیا میں اللہ کے ساتھ غداری کرنے کو تیار ہو نا تو اس کا سزا بھگتنے کو بھی تیار ہو. اگر آج آپ بدعتوں کو فروغ دے رہے ہیں نا، آج آپ اللہ کی سنت کو چھوڑ کر بدعتوں کو فروغ دینے پر لگے ہوئے ہیں، تو کل اللہ کے سامنے ان بدعتوں کی سزا لینے کے لیے بھی تیار ہیں.